पाकिस्तान की खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने पख्तिका, खोस्त और नंगरहार में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फजाई हमलों में दहशत गर्दों के ठिकाने मलिया मेट हो गए। 80 से जायद खारिजी दहशत गर्द मारे गए। खारिजी मौलवी अब्बास, मुल्ला रहबर और मुखलिस यार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। नंगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 के अलावा खारजी इस्लाम मरकज को भी निशाना बनाया गया। दहशत गर्दों के ठिकानों को दुरुस्ती मुकम्मल अहलियत के साथ टारगेट किया गया। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। रमजानुल मुबारक में बन्नू में एक और हमला किया गया। फितना खवारिज ने अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर हमले किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना खवारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। बारहा कहा गया, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन अफगानिस्तान तहफ्फुज़ात दूर करने से इनकारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, कौम मुत्तहद है, खवारिज के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन से लगभग 70 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 7 मकामात पर ऑपरेशन किए गए। कोई बच्चा या सिविलियन जान बहक नहीं हुआ। दहशतगर्द अफगान तालिबान और अफगान लोगों के भी दुश्मन हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फजाइया की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है जो दहशत गर्दी की आग में झोंक दी गई। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, हर उस मां के आंसुओं का जवाब था जिसने बेटा वतन पर कुर्बान किया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के उन कैंपों को निशाना बनाया गया जो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। अफगान क़यादत अपने लोगों को समझाए और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने अफगान तालिबान को जालिम गिरोह करार दे दिया। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशत गर्दों के ठिकानों की तबाही खुशाइंद करार दी। फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा, हर वो ज़र्ब जो अफगान तालिबान पर पड़े खुशाइंद है। अफगानिस्तान और अफगान अवाम के मफाद में हर मुस्बत इकदाम का खैर मकदम करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खदशात बढ़ने लगे। दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहरा रोम में दाखिल हो गया। अमरीका ने उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए। ईरान ने अमरीकी जंगी जहाजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निजाम तैयार कर लिया। ईरानी मीडिया ने बताया, दिफाई निजाम में मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, ड्रोन, सबमरीन्स और बारूदी सुरंगें शामिल। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की बहरी और फजाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। वजारत खारजा का कहना है, इक़दाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराने इनक़िलाब पर पाबंदी का जवाब है। ईरान शायद एटम बम बनाने से एक हफ्ता दूर है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान 60% से ज्यादा अफजूदगी तक पहुंच चुका है। ईरान कहता है यूरेनियम की अफजूदगी सिविलियन मकासद के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात से पहले सदर ट्रंप ने बता दिया था, यूरेनियम की अफजूदगी हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप इस बात पर हैरान है कि ईरानियों ने शदीद दबाव के बावजूद अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। इतने दबाव में वो हमारे पास क्यों नहीं आए। बोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टैलियंस को फरोख्त कर दिया। जराये ने बताया, सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए। सीडी वेंचर्स के गौहर शाह ने 98% शेयर्स ओजी ग्रुप से खरीद लिए। सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ करारदाद पेश की।
چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، نئے صوبے کے لیے ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے، ایک بار درست مردم شماری ہو گئی تو صوبے کا مطالبہ کوئی اور کر رہا ہوگا۔ مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت سندھ پر قابض ہے۔ 1970 کی تاریخ کے بعد پاکستان میں کیا ظلم ہے؟ جس نے 180 سیٹیں لی وہ جیل میں اور 80 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے۔ 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں ایک نمائندہ بھی کھڑا نہیں کیا تھا۔ یہ سندھو دیش کا نعرہ نہیں تو اور کیا تھا؟ 70 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی صرف 1.5 صوبے سے نمائندگی رکھتی تھی۔ وفاقی حکومت 2 وفاقی وزیروں کی پریس کانفرنس کی وضاحت کرے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال نے آئین اور قانون کا مطالعہ نہیں کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا 2 وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈے اور سازش میں کیوں مصروف ہیں؟ وفاقی حکومت وضاحت کرے، یہ پریس کانفرنس وفاقی پالیسی ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کسٹمز پنجاب سے کم ہم سے زیادہ ڈیوٹی لے رہا ہے۔ FBR کو خط لکھا ہے، ایک قانون چلایا جائے۔ کسٹمز نے ہماری نئی بسیں 2 ماہ سے روک رکھی ہیں۔ BRT میں مزید 1-1.5 سال لگ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا PP رہنماؤں کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مختلف محکموں کے حکام نے وزیر اعلیٰ کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ مراد علی شاہ نے بلدیہ ٹاؤن میں امراض قلب کے اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن، مرتضی وہاب بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ نے بلدیہ کے ملٹی سپورٹس کمپلیکس کا بھی دورہ کیا۔ مریم نواز نے CM گرین ٹریکٹر پروگرام کے تیسرے فیز کا افتتاح کر دیا۔ قرآن دازی میں نام آنے والے خوش نصیب کاشتکاروں کو فون کیا اور مبارکباد دی۔ مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے رمضان میں مریم کے دسترخوان کا نیا ٹرینڈ متعارف کروایا۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں روزے دار مریم کے مہمان بن رہے ہیں۔ پنجاب میں 74 سہولت بازار عوام کو سستی اشیاء فروخت فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ترقی نہیں، ٹیکس کے پیسوں سے اشتہارات چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ غربت میں اضافہ پنجاب میں ہوا۔ حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 11 ارب کا طیارہ خریدا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پنجاب میں 1 کروڑ بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ تعلیم ہمارا آئینی حق ہے، اس کو بھی طبقاتی نظام میں ڈال دیا گیا۔ پنجاب کا دوسرے صوبوں سے نہیں، صوبے کے وسائل سے تقابل بنتا ہے۔ با اختیار لوگ بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیتے۔ چند سڑکیں بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جھوٹے مقدمے بنا کر ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، آج اسی جیل میں چیخیں مار رہا ہے۔ اس شخص نے جیل میں میرے بازو کی فزیو تھراپی نہیں ہونے دی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بانی PTI پر تنقید، کہا اس کو تو جیل کے اندر دنیا کی ہر سہولت میسر ہے، آج اگر وہ سزا پا رہا ہے تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا بانی PTI کے طبی معائنے کے لیے تحریک انصاف سے نام مانگا گیا، بانی کے بھانجے کا نام دیا گیا جو عین وقت پر انکاری ہو گئے۔ بانی کے بھانجے نے کیوں انکار کیا؟ ان کی کیا مجبوری تھی؟ PTI قیادت ہی بتا سکتی ہے۔ علیمہ خانم نے مجھ سے استعفیٰ نہ خود چیئرمین پرسن بننے کی خواہش ظاہر کی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے افواہوں کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا علیمہ خانم نے مجھے کبھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا، کبھی ایسا تاثر نہیں دیا کہ وہ پارٹی چیئرپرسن بننے کی خواہش مند ہیں۔ شیر افضل مروت کی گفتگو سے مایوسی ہوئی، ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ TV پر بیٹھ کر کسی بھی شخصیت پر اٹیک کیا جائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں افطار سے پہلے گیس غائب، افطاری کی تیاری میں مشکلات، کئی علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم، خواتین کو مشکلات، کورنگی جمشید روڈ، بہار کالونی، نارتھ کراچی، لیاقت آباد اور دیگر علاقے متاثر۔ سوئی صدرن نے سحر افطار میں بلا تعطل گیس فراہمی کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کے مارائے لاگو ریزورٹ میں گھسنے کی کوشش کرنے والے شخص کو مار دیا گیا۔ واقعہ
ریاست فلوریڈا کے شہر ویسٹ پام بیچ میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے ریزورٹ کی سیکورٹی حصار کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ واقعے کے بعد ریزورٹ کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ امریکی سفارتکار کا تبصرہ خطرناک اور اشتعال انگیز قرار، بیان ناقابل قبول ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ وضاحت کرے۔ پاکستان سمیت 14 مسلم ممالک نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے جاری بیان پر متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، قطر سمیت کئی ممالک کے دستخط۔ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا، اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں یا کسی بھی دیگر مقبوضہ عرب سرزمین پر کسی قسم کی خود مختاری حاصل نہیں۔ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیز خطے میں تشدد اور تصادم کو مزید ہوا دیں گی۔ امریکی سفیر کا بیان صدر ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی ہے۔ ایسے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اسرائیلی فورسز ماہ رمضان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہ آئی۔ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فورسز اب تک 614 فلسطینی شہید کر چکی ہے۔ بھارت کی پھر جگ ہسائی، ایک اور لڑاکا تیجس طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس تربیتی پرواز کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے ایئر بیس پر گر کر تباہ ہوا، پائلٹ محفوظ رہا۔ حادثے کے بعد بھارتی ایئر فورس کا تمام تیجس طیاروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سال کے دوران گر کر تباہ ہونے والا یہ تیسرا تیجس طیارہ ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے پاس اس وقت 32 تیجس طیارے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی وزرائے خارجہ کا رابطہ، اسحاق ڈار نے ڈاکٹر خلیل الرحمان کو وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ پاکستان بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ وژن پر اتفاق۔ وزارت خارجہ نے اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا، نیشنل پولیس بیورو ایک ہی قومی کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے تصدیق عمل آسان بنایا جائے۔ وفاقی وزیر صالح حسین کا کہنا تھا، ہزاروں پاکستانیوں کو قانونی حیثیت ملنا خوش آئند ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد ہیدری کے فلیٹ میں گیس سلنڈر کا دھماکہ، لڑکا جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا سلنڈر پھٹنے سے 2 فلیٹس متاثر ہوئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے زوردار دھماکہ سحری کا وقت ختم ہونے سے چند منٹ پہلے ہوا۔ آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ دھابلجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 72 انچ قطر کی لائن پھٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ناقص مٹیریل سے مرمتی کام کے باعث گزشتہ 2 ہفتوں میں 4 مرتبہ لائن پھٹی ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں مرمت مکمل کر کے پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ صادق آباد کے کچے میں پولیس کا ڈاکو کے خلاف آپریشن، کوش گینگ کے مزید 5 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کی تعداد 223 ہو گئی۔ سرنڈر کرنے والوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ راجن پور کے کچے میں پنجاب پولیس کا گرینڈ آپریشن، انتہائی مطلوب گینگز کے 13 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا۔ گھوٹکی کے کچے رونتی میں بدنام زمانہ ڈاکو ثنا عرف سنوشر نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایس ایس پی کے مطابق سنوشر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے سری لنکا کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ خالی کیلے میں میزبان ٹیم 147 رنز کے تعاقب میں 95 پر ڈھیر۔ انگلش ٹیم نے 51 رنز سے میدان مارا۔ ول جیکس کی 3، آرچر ایڈوسن اور عادل رشید کی 2 وکٹیں۔ انگلینڈ نے پہلے کھیل کر 9 وکٹس پر 146 رنز بنائے تھے۔ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو جیت کے لیے 188 رنز کا ہدف دے دیا۔ ڈیوڈ ملر نے 63 رنز کی اننگز کھیلی۔ جسپریت بمراہ کے 3 شکار، ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری، 5 کھلاڑی آؤٹ۔
ہر لمحہ پرجوش پہ کرکٹ کا جنون، سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، واسط علی اور کامران اکمل کا T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ، اداکار عدنان صدیقی آج بنیں گے مہمان، عادل اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان کا الرٹ جاری، طوفان اتوار کو مشرقی ساحل کے قریب خطرناک نوعیت کے بم سائیکلون میں تبدیل ہونے کا خدشہ، 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یخ بستہ ہوائیں چلنے کا امکان، بوسٹن، نیو یارک، اٹلانٹک سٹی سمیت دیگر شہروں میں 2 فٹ تک برفباری کی پیشگوئی، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ عمر بھر مسکراہٹیں بکھیرنے والے مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی کروڑوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ عمر 74 برس تھی، دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے، نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ اور انقلابی اور ولولہ انگیز شاعری کے باعث شاعر انقلاب کہلانے والے جوش ملی آبادی کو دنیا سے گزرے 44 برس بیت گئے۔ تحریک جدوجہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جوش ملی آبادی کے کم و بیش 24 مجموعہ کلام ہیں۔ حکومت پاکستان نے انتقال کے 31 برس بعد انہیں ہلال امتیاز سے نوازا۔